अस्सलाम वालेकुम, अ वार्म वेलकम टू ऑफ टॉपिक। ऑफ टॉपिक एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसको होस्ट करूंगा मैं अली आफ्ताब सईद, और इसमें शिरकत करेंगे सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिनसे हम करेंगे हर मौजू के ऊपर बात, लेकिन हर सवाल में होगा क्रिकेट का एक टच। जब हम इस शो की प्री कर रहे थे तो जितने लोग मौजूद थे सभी का ख्याल था कि अगर हम ये सीरीज़ करने जा ही रहे हैं तो पहला गेस्ट तो मिसबाउल हक को ही होना चाहिए। मिसबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम ज़रा संजीदा से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता माहौल को लाइटन अप करेंगे। आपका 20 साल से ऊपर का करियर, जिसमें से 10 साल से ऊपर आपने कैप्टनसी की, डोमेस्टिक, नेशनल साइड, लीग, फिर आपने कोचिंग की, सिलेक्शन की, यानी कि आप गिलगित से लेके गवादर तक आपका लड़कों के साथ वाह पड़ा है ज़िंदगी में। तो क्या आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि जुगत में फैसलाबादी सबसे आगे हैं? कह सकते हैं, लेकिन फैसलाबादी से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं वो सबसे आगे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई प्रोग्राम्स में जाते हैं जहाँ पे भी, तो वो जो आगे कॉमेडियन बैठा है वो भी हाथ जोड़ लेते रहने दें। सईद अजमल, उसके बाद शोएब मलिक, जड़ा पन्नो हिलाल। अच्छा, ये जो जुगत एक बारीक काम है, जो अमूमन, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, अमूमन जो जुगत को एंजॉय करता है उसको मौसीकी का भी शगफ होता है, वो फूडी भी होता है, और आपका तो हमने कई दफ़ा सुना है कि आप फूडी हैं। येट जब आप टीम में थे तो हमेशा से होता था कि यार मिसबा और यूनुस खान तो फिटनेस टेस्ट पास कर ही लेंगे, बाकियों का देखते हैं। तो कोई मेथड था इसके पीछे या बस गुड जीन्स के आप खा भी लेते हैं, होता भी कुछ नहीं? देखें, वो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि रज के खाओ पर जड़ा ना हलाल करो, वो यही होता था। लेकिन ये ज़रूर है कि डिसिप्लिन चाहिए खाने में, क्या खाना है आपने। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं और उस जो आपका फूड है वो सही है, क्वालिटी है, और फिर आप उसको मेंटेन करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, और अपने आप को हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि उस स्टैंडर्ड पे रखें, तो इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट। आप खाएं, बिल्कुल अच्छा खाएं, बट आपने कंट्रोल करना है, उसको बैलेंस करना है। फिर अपने आप को जो रिक्वायरमेंट्स हैं फिटनेस की, उसको आपने कोशिश करना है कि आप जितनी बेस्ट आपकी फिटनेस होगी, ट्रेनिंग होगी, आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यूनुस का भी यही था, मेरा भी यही था। एंजॉय करते थे, खाना भी एंजॉय करते थे, उसके बाद ट्रेनिंग भी एंजॉय करते थे। अच्छा, आप पैदा मियाँ वाली में हुए, फर्स्ट क्लास सरगोदा शुरू की, उसके बाद आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन की, फिर फैसलाबाद शायद आपने कैप्टन की, रहते आप लाहौर में हैं। कौन सा शहर है जो होम है आपके लिए, घर क्या है? सफ़र किया ना ज़िंदगी में वो दोनों सफ़र किए बगैर जो है ना ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। तो मियाँ वाली से चला, वो वाला सफ़र भी किया, और क्रिकेटिंग कैरियर में और ज़िंदगी में दूसरा सफ़र भी किया। बस सफ़र करते करते उसका जो है ना फिर फल मिला। बेसिकली ज़ाहिर होम टाउन मियाँ वाली है, ज़्यादा इनिशियली वहीं पे रहा। एफएससी वहाँ से की, बीएससी फैसलाबाद से की, फिर लाहौर आया, मास्टर्स यहाँ से किया, और क्रिकेट यहाँ पे खेली, क्लब क्रिकेट थोड़ी बहुत वहाँ पे खेली, टेप बॉल क्रिकेट मियाँ वाली में ज़्यादा खेली। बस समझ लें कि वो मैं कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ही अपना क्योंकि हर जगह इस्लामाबाद, हर जगह डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली है। तो वो सही, मतलब पाकिस्तान, खाली मैं नहीं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हम हैं कहाँ के बेसिकली। क्योंकि मेरा टाइम फैसलाबाद में भी उतना ही गुजरा है, लाहौर में उतना गुजरा है। सरगोदा डिवीज़न था, ऑब्वियसली मियाँ वाली सरगोदा डिवीज़न में आती थी, तो उस टाइम डिवीजन्स फर्स्ट क्लास खेलते थे, तो इसलिए डेब्यू फर्स्ट क्लास का वहाँ से हुआ। तो मतलब हमने हर जगह रह के हर जगह का मज़ा चखा हुआ, घाट घाट का पानी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्रिकेट के अलावा ऐसी शख्सियत जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं था लेकिन उन्होंने आपके करियर को शेप अप करने में हेल्प की, कोई हैं ऐसे लोग? हैं, बिल्कुल हैं। आपकी कहीं ना कहीं आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 9th क्लास में था जब मेरी फादर की डेथ हुई। सो मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल था उसके बाद, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए भी, फिर अपनी क्रिकेट के हवाले से भी। फिर मेरी बाकी फैमिली थी, कज़न्स थे। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप इतनी यंग एज में वालिद का साया आप पे ना हो, तो देन
یو نیڈ اے لاٹ آف سپورٹ, مورل سپورٹ بھی چاہیے آپ کو. آئی تھنک وہ بڑا ٹائم تھا. پھر جتنے میرے ٹیچر تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا. زمان صاحب تھے ہمارے اسپورٹس کے ہیڈ تھے پی ایف انٹر کالج میاں والی, وہ بڑے سپورٹو تھے اس لحاظ سے کرکٹ میں, جس کو کہتے ہیں کہ پش کرنا کہ کھیلنا چاہیے. میرے کزن ہی ہیں جن کے کلب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی, طاہر خان, طاہر نیازی, انہوں نے مجھے بہت, میں ٹیپ بال کھیلتا تھا, اتنا سیریس نہیں تھا کرکٹ میں, بس انجوائے کرنے کے لیے کرکٹ کھیلتا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو پروفیشن بنانا ہے. لیکن ان لوگوں نے کافی پش کیا کہ آپ کھیلو, اور میرے خیال میں ان کی بڑی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے میں پروفیشنل کرکٹ آگے کھیلا ہی میں نے. پھر یہاں میں نے سروس انڈسٹری سے کرکٹ کھیلی لاہور میں. طاہر شاہ صاحب تھے, وہ انہوں نے کافی پش کیا. تو آئی تھنک بغیر لوگوں کی سپورٹ کے کہیں نہ کہیں لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ کہیں پہ پہنچتے ہیں. آپ کی محنت ضرور ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ کے ساتھ لوگ نہ ہوں اس وقت تک آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں کہیں پہ پہنچنا. اچھا, اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بہت شدت سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز, کوچز, یہ جب انڈین پلیئرز اور سٹاف سے ملتے ہیں, کیا دل میں یہ اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا یار ہم بھی وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو, پر تم بہت امیر ہو, ہم اتنے امیر نہیں ہیں؟ یہ چیزیں تو نیچرل ہیں, یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے دماغ میں, کہیں نہ کہیں آپ فیل کرتے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. مطلب اس پہ اگر میں کہوں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جب بابر اعظم وہی پرفارمنسز کر رہا ہے اور بابر اعظم مطلب ہے کہ 10 روپے کما رہے ہیں اور وہ 100 روپے کما رہے ہیں, تو دین اوبویسلی, اور وہ جتنا اسٹارڈم ان کا ہے وہ یہاں پہ اتنی پرفارمنس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں پلیئرز, اور اس چیز کا ہمیشہ یہ رہے گا. بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے گنا بڑی اکانومی ہے, کتنے گنا بڑا ملک ہے. تو آبویسلی اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں, اس کا جو ایک لیول ہے وہ اتنا بڑا ہی ہو جاتا ہے. لیکن اور صرف میں صرف پاکستان انڈیا کے حوالے سے نہیں, آپ کے خیال میں پلیئر کا جو ایک وہ سویگ ہوتا ہے, جو اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے, جو کہ فیلڈ میں بھی نظر آتا ہے, مطلب ساؤتھ افریقہ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بڑے میچ میں چوک کر جاتا ہے, وہاں پہ بھی یہی مسئلے ہیں کہ پلیئرز کو پیسے نہیں مل رہے, تو یہ آن فیلڈ بھی اس کا اثر نظر آتا ہے. بالکل آتا ہے. جو اوور آل حالات اگر آپ دنیا کے دیکھیں نا, تو پاکستانی پلیئرز کو تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کریڈٹ اس بات کا دینا چاہیے کہ وداؤٹ ہیونگ اے پراپر, جس قسم کا دنیا میں پلیئرز کو انفراسٹرکچر ملتا ہے, جس قسم کی سپورٹ ملتی ہے ان کو, اس کے بغیر ہی یہ خود رو پودے کی طرح آتے ہیں, خود بیچارے دیواروں میں ٹکرے مار مار کے کوئی ورلڈ کلاس پلیئر بن جاتا ہے, بیٹسمین بن جاتا ہے, کوئی بولر بن جاتا ہے. کوئی ہمیں نیچے سے کوئی ہم یہ بالکل اگر کوئی کہے گا نا تو بالکل ہی غلط بات ہے, انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. تو آئی تھنک, اور جس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں, جو میڈیا کا پریشر ہوتا ہے, اور جس قسم کے یہاں پہ ہمیشہ سے حالات رہتے ہیں, ان کے باوجود جا کے اس طرح کی پرفارمنسز کرنا کہ جی آپ فائنل کھیل رہے ہو ورلڈ کپ کا, میں کہتا ہوں, اور پھر ٹاپ کے دنیا کے پلیئروں میں آپ ٹاپ 5 میں ہیں, میں کہتا ہوں ان کو جتنا بھی کریڈٹ دیں وہ کم ہے. آپ نے اپنی گیم بہت چینج کی کئی دفعہ, مطلب ٹیپ بال میں آپ مشہور تھا کہ آپ بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں, اور پھر آپ نے آ کے ٹیسٹ میں وہ بالکل اینکرنگ ایک رول پلے کرنا شروع کر دیا, ون ڈیز میں بھی. اور پھر ایک سری لنکا کا میچ تھا, پاکستان 1-0 سے سیریز ہار رہا تھا, اور دوسرے میچ میں 300 سکور چاہیے تھا 50 اوورز میں, اور وہ آپ نے اس وقت ٹوپی الٹی کی اور کہا کہ ہم جائیں گے چیز کے لیے, اور وہ پھر کیا چیز. یہ اس طرح سے گیم شفٹ کرنا کتنا مشکل ہے, دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ مشکل ہے, لیکن کر سکتے ہیں, آپ کو ضرورت کے مطابق کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں پلیئر وہی ہے جو ہر سینیریو میں, ہر سچویشن میں کھیلے, اور یہ شاید جتنی جلدی آپ ایز اے پروفیشنل, ایز اے پلیئر سیکھ لیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک T20 میچ میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو سم ٹائمز ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلنا پڑ جاتا ہے, چاہے وہ 4 گیندوں کے لیے یا 5 گیندوں کے لیے یا 2 اوورز کے لیے. اور ٹیسٹ میچ میں آپ کو کئی دفعہ T20 کی طرح کھیلنا پڑ جاتا ہے, چاہے وہ 10 اوورز کے لیے ہو یا جیسے وہ آپ نے
سری لنکا کی چیز کی بات کی کہ جی ایک سیشن میں آپ کو کرنا ہے 300 سے اوپر اسکور, اور ٹیسٹ میچ میں کیونکہ فیلڈ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, آپ ایک سائڈ پہ فیلڈر بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ, تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ لمٹ, اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں. آپ جتنا اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے اپنی گیم کو, وراٹ کوہلی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ تینوں فارمیٹس میں جس طریقے سے وہ کھیلتا ہے اتنا آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہی چیز ذہن میں آئی ٹیپ بال سے, جب کرکٹ بال میں آیا شروع میں فرسٹ کلاس میں آیا تو پتہ چلا بھائی گیند روکنا بھی سیکھنا ہے. گیند روکنا ہی نہیں آتا تھا. جب روکنے جاتے تھے تو وہ شاہد افریدی جس طرح 100 پہ جا کے پہلا گیند روکنے گیا تو اسی پہ آؤٹ ہو گیا. تو یہی حالت ہوتی تھی, جہاں روکنے جاتے تھے پتہ چلتا تھا گیند پیڈ پہ لگ گیا, یا آپ بولڈ ہو گئے یا آپ نے سلپ مار دی. تو وقت نے یہ احساس دلایا کہ بھائی سارا کچھ سیکھنا پڑے گا اگر اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. اٹس ڈیفیکلٹ, کیونکہ کسی بھی انسان, آپ بھی کرکٹ کھیلیں گے نا تو آپ کا پہلا جو کوشش ہوگی نا, جو پہلی آپ کی خوشی ہوگی نا, آپ انجوائے کریں گے جب آپ بال کو ہٹ کریں گے. جب بال دور جائے گی تو سب سے زیادہ آپ کو خوشی ہوگی. روکتے ہوئے آپ اتنا انجوائے نہیں کریں گے, بٹ فار دا سیک آف دا ٹیم سارا کچھ, وہ آپ کو ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اور دوسری جو بڑی وجہ تھی, پاکستان ٹیم میں آ کے میں نے اندازہ لگایا بھائی اور کسی نے نہیں روکنی, تینوں روکنا پڑنا. تو میں نے کہا بھائی سیکھ لو روکنا, یہاں باقی سارے جو ہے نا وہ اپنا اپنا مارنے والا کھیلیں گے, تو کسی نہ کسی کو جو ہے نا یہ بلیم لینا ہے کہ بھائی میچ بھی تو لے کے چلنا ہے. یہ میرا سوال بھی ہے اور میرا گلا بھی ہے کہ 2007 کے بعد آپ نے ریمپ شاٹ نہیں کھیلی. اب بات یہ ہے کہ انسان آؤٹ تو فرنٹ فٹ پہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, تو کیا اس کے بعد پھر بندہ سٹاپ بھی کرنا چھوڑ دے گا؟ آپ نے کیوں نہیں کھیلی؟ اتنی آپ کی پکی شاٹ تھی. لوگوں نے مجبور کر دیا مجھے کہ ہون نہ کھیڑی نہیں تو مار دینا تھا. وہ میرے سے سوال پہلے بھی ہوا ہے بڑے پروگراموں میں, تو میں نے کہا یار اتنا مجھے اتنی بات ہوئی اس پہ, اتنی بات ہوئی اس پہ, میں چھوڑ پوری پاکستانی قوم نے یہ شاٹ مارنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اس کا یہ حال ہوا ہے تو ہم نہ ہی ماریں تو بہتر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا, ہم تھوڑا سا ہمیں کلچر چینج کرنا چاہیے. یہ بات اگر آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, کوئی بھی فیلیور ہے یا غلطی اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ ہم ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, فارورڈ ڈیفینس پہ بھی آپ آؤٹ ہوتے ہیں, آپ روکتے ہوئے بھی آؤٹ ہوتے ہیں, آپ کور ڈرائیو مارتے ہوئے بھی آؤٹ ہوتے ہیں, آپ کٹ مارتے ہوئے بھی آؤٹ ہوتے ہیں, اور اسی پہ آپ سارے اسکور بھی کرتے ہیں. تو یہ کرکٹ میں آج کل نارمل شاٹ ہے. ریمپ شاٹ از لائک نارملی جیسے آپ نے سنگل لیا سامنے کھیل کے, تو انکریج کرنا چاہیے پلیئرس کو. یہ آج کل کی ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں ڈیمانڈ بھی ہے فرام این انٹرنیشنل کرکٹر یا پروفیشنل کرکٹر. اچھا ہم اس پہ آتے ہیں, لیکن کیونکہ پوڈ کاسٹ کا نام آف ٹاپک ہے اور ہم کرکٹ سے ہٹ ہی نہیں رہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں, 2-3 سوال اکٹھے پھینک دیتا ہوں. ایک تو 92 کا جب ورلڈ کپ فائنل ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے, کہاں دیکھ رہے تھے؟ دوسرا, آپ اس دور میں آپ کے فیوریٹ ڈرامے کون سے تھے, کیونکہ اس دور میں پاکستان بڑے مشہور ڈرامے پروڈیوس کر رہا تھا. 92 کا ورلڈ کپ مجھے یاد ہے, میں ایف ایس سی میں تھا, شاید ایگزام ہونے والے تھے, اور صبح صبح میچ ہوتا تھا, اور اس کے لیے اٹھنا, پھر تیاری بھی کرنی, پڑھنا بھی, بڑے شوق سے جو ہے وہ سارے ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے. اس کے بعد ہی کرکٹ کا زیادہ, کرکٹ بال کھیلنے کا شوق زیادہ اس وقت اس کے بعد ہی ہوا. آبویسلی ڈرامے اس وقت پی ٹی وی ہی واحد وہ تھا چینل, اور موسٹلی گھروں کی روٹین بھی یہی ہوتی تھی کہ 8 سے 9 آپ کا ٹی وی چلنا, وہ ڈرامہ آپ نے دیکھنا. تو شاید اس دور میں دیواریں, تنہائیاں, یہ والے ڈرامے ہوتے تھے, اور بڑے زبردست ڈرامے ہوتے تھے جن کو آپ بڑا انجوائے کرتے تھے. اور موسیقی سے لگاؤ رہا؟ ظاہر ہے آپ ینگ ایج میں تو موسیقی یہ تو ہے نہیں کہ کوئی کہے کہ جی نہیں سنتے آپ, اور تھا سنتے تھے موسیقی, اور کیونکہ میاں والی سے تھا, اطول عیسیٰ خیلوی کو بہت سنتے تھے. لیکن وہ تو کہتے تھے کہ پاویں وسے تو ولایت اساں کرنی نہیں رہا, تینوں لے کے جانا ہے میاں والی. آپ خود آ کے آپ نے لاہور میں گھر بنا لیا. تو وہ بھی تو لاہور میں ہی ہے نا, میرے ہمسائے ہی ہیں وہ. ان کا نہ صرف گھر ہے لاہور میں, ان کا اسٹوڈیو بھی لاہور میں. جی جی بالکل. تو وہ تو پھر یہاں سہیل بڑائچ ہوتے تو کہتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جہاں روزی آپ کی لکھی ہوتی ہے, جہاں کام لکھا ہوتا ہے,
وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. ویسے تو خیر روزی کا اگر نمبر مل جائے تو پلیز مجھے بھی دیں, میں بھی پہنچوں. اچھا روزی کا نمبر ہے دن میں 10 گھنٹے کام کرنا. اچھا انڈیا کی کیونکہ بات ہو رہی تھی, انڈین کون سے پلیئرز تھے جن کے ساتھ یاری دوستی والا ماحول تھا, اور کون سے تھے جن سے لگتی تھی؟ لگتی میری نہیں تھی, میری تو خیر بالکل نہیں لگتی تھی لوگوں سے. آن فیلڈ آبویس یہ ایک کمپیٹیونیس ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک اوور آل سب کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی. اور کیونکہ جب میں آیا ہوں اسپیشلی اس ٹائم پہ, اسپیشلی جب میرا کم بیک ہوا 2007 T20 ورلڈ کپ کے بعد, پھر IPL ہوئی, وہاں گیا رائل چیلنجرز میں تھا, وہاں ظہیر خان تھا, وراٹ کوہلی تھا, انیل کمبلے تھا, ایون سورو گنگولی کے ساتھ بھی بڑی اچھی گپ شپ, پھر راہل ڈریوڈ تھے وہاں پہ. تو آئی تھنک بڑے کرکٹرز سارے ہی جب آپ آف دا فیلڈ ہوتے ہیں گپ شپ لگتی ہے اچھی, اور اچھی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی ہمیشہ. آن دا فیلڈ اٹس ڈفرینٹ, اور اسپیشلی جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک فینس کے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ہی سینیریو ہوتا ہے. بٹ اوور آل آئی تھنک آپ کو جب انڈیا سے آپ کھیلتے ہیں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, ہمیں بھی پریشر, ان کو بھی پریشر ہوتا ہے, ڈفرینٹ بال گیم ہوتی ہیں, انجوائے بھی بڑا کرتے ہیں آپ اس کمپٹیشن کو. اچھا اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ آپ کو چیزیں سننے کو ملیں, اب ظاہر ہے ایک جو فین ہے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, وہ تعریف بھی کر سکتا ہے, وہ گالی بھی نکال سکتا ہے, شاید اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا, لیکن اس پہ وہ پلیئر پہ اتنا اثر انداز بھی نہیں ہوتی. جو اصل چیز ہے وہ ایکس کرکٹرز یا کرکٹرز جو ابھی تک کھیل رہے ہیں, ان کی جو بات ہے وہ بہت چبھتی ہے. یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یار ان کو سمجھ ہے, ان کو سمجھ ہے. اگر ان کو سمجھ ہے تو پھر یہ کیوں گے, کیونکہ یہ خود اس سے گزرے ہوئے ہیں. جب بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو سمجھ آئے گی, ہاں یہ میں یہ چیز صحیح نہیں کر رہا تو یہ مجھے ٹھیک کرنی. بٹ جب آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کریں گے کسی چیز پہ, وہ مقصد آپ کا جو ہے وہ جو کرٹیسزم ہے اس کا مقصد جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے کر کے کوشش کریں گے میں یہ کر کے میں اوپر ہو جاؤں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. آبویسلی ایز اے پلیئر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا تو دین اسٹل وی نیڈ ٹو جسٹ رسپیکٹ ادرز اوپینین, چاہے وہ فین ہے چاہے وہ کرکٹر ہے, ٹھیک ہے ان کی اپنی اوپینین ہے. کسی کو سیم چیز اچھی لگے گی, کسی کو بری لگے گی, کوئی اس کو ایک طرح سے دیکھے گا, کوئی دوسری طرف سے دیکھے گا. تو دونوں طرف میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ دونوں طرف تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پلیئرز کو بھی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی کا اوپینین ہے اوکے فائن, بالکل میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نہ صرف اوپینین ہے بلکہ اب تو مجبوری بھی سمجھنی چاہیے کہ اب تجزیہ کرنا, کسی چینل پر بیٹھنا, وہ بھی ایک وہ کسی اور کے لیے اس کی اسٹریم آف انکم ہے, وہ بالکل انکم اسٹریم ہے, اور وہ اس کا وہاں پر جا کر اس نے ایک نئی بات کرنی ہے. اس کے 4 پینلسٹ ہیں, سب باتیں ہو چکی ہیں, اس نے وہیں پر ایک چیز کرنی ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میرا بھی کوئی مقصد ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کئی دفعہ تو اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بھی ایز کرکٹ ایکسپرٹ بلا لیا ایک ٹی وی چینل نے, اور اسی وقت ہمارے مشترکہ دوست حسن چیمہ کا مجھے رینڈم فون آیا کہ کدھر ہو. میں نے کہا میں تو کرکٹ ایکسپرٹ بیٹھا ہوں فلان جگہ. کہتے لاہور والا کنواں تو اس نے فون بند کر دیا. تو اب ایکسپرٹ تو ہم ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ جتنے ہی بڑے انٹرنیشنل پلیئر کیوں نہ ہو جاؤ, گھر پہ کیپٹن بیگم ہی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ پاس ہو گئے, آج آپ گھر جا سکتے ہیں. ظاہر ہے جی, اگر آپ کے پاس سونے کی کوئی اور جگہ ہے یا رہنے کی تو پھر تو آپ جو ہے نا کوئی اور جواب دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اجمل بھائی جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا, بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے, کمال, وہ میچ ونر, ان جیسا میچ ونر ہی کوئی نہیں آیا. لیکن وہ جو ایک ان کا پرسونا تھا نا وہ تھا کہ بہت ہی سادہ,
بالکل ان کو کرکٹ کے علاوہ شاید کچھ کسی چیز کا نہیں پتا. اچھا بعد میں جب ان سے ٹی وی چینلز پہ یا ادھر ادھر ملاقات ہوئی تو ہمیں پتہ لگا وہ بڑے حاضر دماغ ہیں, حاضر جواب ہیں, فوراً جوگت کرتے ہیں. فیصلہ آباد کا بندہ. اور یہ کوئی انٹرسٹنگ سٹوری اجمل کے ساتھ جو آپ کی ہوئی ہو؟ وہ تو ہر روز کی پتہ نہیں کتنی ہوتی تھی. لیکن یہ پرسونا انہوں نے کس طرح ٹی وی پہ قائم رکھا پلینگ کریئر میں کہ میں تو بالکل کرکٹ کے علاوہ وہ ایسے ہی تھا, وہ آج بھی ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو میٹر کرتا ہے آپ کہاں سے ہیں, اور فیصلہ آباد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہے. اور دوسرا کرکٹ میں نے دیکھا ہے, نارملی آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طبیعت میں یہ مزاح اور شغل نہ ہو, کیونکہ بہت ٹینس گیم ہے یہ. اندر اس پہ جتنی بھی باقی گیمیں ہیں سب سے زیادہ پریشر اس پہ ہوتا ہے. آپ پہ جب بال ہونے لگی ہے بالر پہ تو پریشر ہے ہی ہے, کیونکہ ہر بال ایک الگ ایونٹ ہے پورا. بیٹسمین کے لیے ایک بال ہی اس کی ساری کیریئر اور پرفارمنس ہے. ایک بال آپ نے غلط کھیل دیا آپ گئے, اور ٹوٹل آپ نے 2 سے 3 بال غلط کیے تو ہو سکتا ہے آپ کا کیریئر وہیں پہ ختم ہو جائے. تو بہت زیادہ اس میں پریشر بہت زیادہ ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس کو اب ریلیز کیسے کریں گے, اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ سوئچ آن سوئچ آف سب سے زیادہ کرکٹ میں. میں اگر بیٹنگ کر رہا ہوں تو میں نے جب گیم کھیل لیا ہے, اوور کھیل لیا ہے, تو مجھے تھوڑا سا نارمل ہونا ہے. تو میں جاؤں گا کسی سے, سعید کھڑا ہے یا کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا ہے, تو مذاق کریں گے کوئی نہ کوئی, ہم وہاں پہ چٹکلا بھی چھوڑیں گے کہ تھوڑی دیر تو اگلا اوور شروع ہونے سے پہلے جب تک میں اسٹرائک کے اینڈ پہ نہیں جاتا کو میری زندگی تھوڑی نارمل ہو جائے, تھوڑا میرا پسینہ رک جائے. سلپ میں بھی ایسے ہی ہے, فیلڈنگ میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ کرکٹرز میں آپ دیکھیں, جتنے بھی آپ دیکھیں, سعید بھائی کو دیکھ لیں, انجی بھائی تھے, جو وسیم اکرم, یہ سارے وہ اس ٹینس قسم کی سچویشن میں بھی نا جیسے ہی موقع ملے گا نا کوئی نہ کوئی وہ تھرو کریں گے ایسی چیز کہ جس پہ سارے جو ہے ایک دم ہنسیں گے ضرور. آئی تھنک یہ ایک ریزن ہے شاید کرکٹ میں بہت زیادہ لوگ اس طرح جولی طبیعت ان کی ہے. اچھا ماڈرن ڈیٹا سائنس آپ کے خیال میں کتنی ضروری ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, ماڈرن ڈیٹا سائنس اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو اب ہمارے پاس بہت سارے اینالسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت میچ اپس نکال رہے ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ پہلے 2 اوورز میں لیفٹ آرم بالرنگ کے اگینسٹ اسٹرگل کرتا ہے, چوتھے سے 5ویں میں وہ یہ کرتا ہے, 5ویں 7ویں میں یہ کرتا ہے. وہ پورا اس کے حساب سے ہر بندے کا ایک میچ اپ بنتا ہے اور میچ سے پہلے پلان بنتا ہے. تو آپ کے خیال میں خاص طور پہ T20 میں اور دیگر فارمیٹس میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی آپ کو ایک ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے جو کہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں بہت آسانی ہوتی ہے. یعنی مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بیٹسمین شروع میں کیا کرے گا, بعد میں کیا کرے گا, اس کی ویکنیس کیا ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. لیکن بعد میں پھر وہی کہوں گا کہ گاڑی جتنی مرضی اچھی بنا لیں, اس میں جتنے بھی آپ نے خوبیاں ڈال دی ہیں, جتنے بھی فنکشنز ڈال دیے ہیں, پھر بھی آپ کو ایٹ لیسٹ اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ایکسپرٹ ڈرائیور چاہیے. وہ اگر ڈرائیور ایکسپرٹ نہیں ہے, یعنی جو کپتان ہے جو بھی اندر ہے, تو ہوگا کیا, وہ ساری چیزیں تو پتہ ہوں گی لیکن اگر ان کو افیکٹولی آپ یوز نہیں کریں گے مڈل میں, تو دین وہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے آپ کا, پھر وہ آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بٹ میں نے خود اسلام آباد میں کیا ہے, کوچنگ میں کیا ہے, اٹس ویری افیکٹو. کئی دفعہ ہمارے ایسے انالیسز, ہماری ایسی چیزیں, ٹرینڈز یا پیٹرنز لا کے آپ کو وہ ڈیٹا انالیسس دیتے ہیں کہ جو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیے ہوتے. کہ اچھا آپ پہلے لیفٹ آرم اسپنر لگا ہوگا تو آپ پہلے 2-3 بال یہ کھیلو گے, اس کے بعد آپ کا ریلیز شاٹ یہ ہوگا, اس بال کے بعد آپ یہ والی شاٹ کھیلو گے اگر یہ والے گیند آپ کو, اچھا آپ کو یہ باؤنسر ہو تو اگلا بال آپ کو یہ والا ہو تو کیسے کھیلو گے. یہ وہ ٹرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کوئی 8-10-15 اننگز کی وہ نکالتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ بھی اس پہ اتنا غور نہیں کرتے. اور یہ جب آپ کو بھی پتہ چلتا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, میں نے کیا انٹرنیشنل میچوں میں اور سیریز میں ان ٹرینڈز کو جان بوجھ کے پھر سوچ کے چینج کیا
کیونکہ وہ پتا ہوتا اگلی ٹیم اس پہ کام کر کے آئے گی, وہ یہ کریں گے تو اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے. تو اس حد تک سپورٹس آگے جا چکی ہے. بٹ اگین وہ چیزیں یاد رکھنا, پریشر میں اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ سب سے بڑا جو ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کا یو اے ای میں ٹیسٹ ریکارڈ کمال کا تھا, لیکن ون ڈے اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا, جیسے ہی یو اے ای سے نکلتے تھے تو ٹیسٹ ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہتا تھا, لیکن ون ڈے بہت اچھا ہو جاتا تھا. یہ ایکسپلین کریں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں, یہ ہماری جو ٹیسٹ سائڈ تھی نا اس ٹائم پہ, ہمیں سوٹ کرتی تھی کنڈیشنز بھی. دوسرا ہم کھیل کھیل کے جو ہمارے ڈسپلن تھے, ہماری جو بالنگ اسٹرینتھ تھی, پھر جو ہماری بیٹنگ اسٹرینتھ اگینسٹ اسپین اور ان پچوں پہ تھی, وہ ایک زبردست کمبینیشن تھا. اور ورلڈ کلاس ہمارے پاس اسپنر تھے اور ریورس کرنے والے بالر تھے, تو ہم اس کو یوٹیلائز کرتے تھے اور ان کنڈیشنز کو ہم پورے طریقے سے اپنے جو ریزلٹس ہیں ان کے لیے ہم یوٹیلائز کر کے اس سے ریزلٹ پروڈیوس کرتے تھے. آبویسلی اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. بھائی ساری ٹیمیں ایسی ہیں, یہ کچھ گریٹ ہوتے ہیں یا بہت ہی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں, جیسی ایک ٹائم پہ ویسٹ انڈیز تھی, پھر اسٹیو وا یا ریکی پونٹنگ کے دور میں اگر آپ کہیں تو آسٹریلیا تھی. ورنہ وہ بھی اپنی جب کنڈیشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی انڈیا میں آتے ہیں تو 4-0 ہوتا ہے, وہ بھی یہاں پہ آیا تو 2-0 ہوا. تو یہ اوور آل بڑا مشکل ہوتا ہے جب ٹیمیں ایک جیسی ہوتی ہیں, تو وہ جس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ دوسری ٹیم کو پھر وہاں پہ قریب نہیں آنے دیتی. تو یہی سچویشن تھی. ہاں, وائٹ بال کرکٹ میں آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹیسٹ کے ریسورسز ہمارے اسپن پہ ہم کھیلتے تو اوور آل ہم لوگ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. شاید ہمارے ریسورسز اس طریقے سے اس دور میں ایسے نہیں تھے کہ جو ہم ان ٹیموں آن اینڈ آف ہم نے پرفارمنسز کی, بٹ اتنے کنسسٹنٹ نہیں تھے. اچھا, ان ہائنڈ سائٹ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ہوم گراؤنڈ یو اے ای تھا اگر وہ پاکستان ہوتا تو کیا ٹیسٹ میں اتنی ہی اچھی پرفارمنس ہوتی, یا آپ رونا رو رہے ہوتے کہ پچز کی وجہ سے رزلٹ نہیں آ رہا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ چیلنج تو ہے پاکستان میں, یہ ایک چیلنج ہے. یہ چیلنج یو اے ای میں بھی ہوتا تھا. کئی دفعہ ابو دھابی کی پچ پہ اس طریقے سے اسپن نہیں ہوتا تھا, یا شارجہ میں اس طریقے سے اسپن نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے نارملی دبئی میں ہمیں جیسی پچ ملتی تھی. تو آئی تھنک کہ پاکستان میں بھی ہم اپنی کوچنگ میں ہم لوگ میچ کھیلے ہیں, رزلٹ آئے ہیں, ہم نے کوشش کی. تھوڑا سا آپ کو چانس لینا پڑتا ہے پاکستان میں, ورنہ نارملی ہماری پچز ایسی ہیں کہ یہاں اسپن اس طریقے سے نہیں ہوتا, یا تو اور تیز اور باؤنسی پچ بھی نہیں بنتی. تھوڑی سی آپ کو سپورٹنگ پچ اگر بنانی ہے تو گھاس چھوڑیں گے تو ہلکا سا سیمنگ پچ بنے گا. اور اسی طرح اگر آپ نے تھوڑا سا پچ کے اندر جان چھوڑی ہے, تھوڑا سا موائسچر اگر یہاں رہتا ہے اور آپ ہیوی رولر کم یوز کریں تو اسپن کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس میں کلیئر کٹ ایڈوانٹیج آپ کو نہیں ہوتا کسی ٹیم کے اگینسٹ. وہ کسی طرف بھی میچ جا سکتا ہے, دونوں طرف میں اتنا چانس آپ کو لینا ہے. جو ہم نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ لیا یا سری لنکا کے اگینسٹ لیا تو شکر ہے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلے گئے. بٹ جب آپ کہیں گے کہ ہم سیف ہو کہ ایسی پچ بنائیں جو پوری ہمارے فیور میں ہو, ایسا نہیں ہے, مشکل ہے. ایسی بنائیں گے تو وہ میچ ڈرا ہوگا, اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے. آپ کو اپنے کریئر میں کس بالر سے سب سے زیادہ ڈر لگا؟ یقین کریں مجھے بالروں سے کم ڈر لگتا تھا. جو نان ریگولر بالر آتے تھے نا, تو یونس خان اور میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو جاتے تھے کہ یار اب اس کو کون کھیلے گا. جیسے اچانک انگلینڈ کے اگینسٹ میچ ہو رہا ہے تو ٹیسٹ میچ دبئی میں, اینڈرسن, براڈ, ان کو کھیل چکے ہیں ہم, اسٹوکس کو کھیل چکے ہیں, ان کو ہم کھیل گئے, ان کے اسپیل کوئی پریشانی نہیں. اچانک جوناتhan ٹراٹ کو بال دے دیا, تب یونس اور میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گیا. فٹافٹ یوں گے, بھائی اس کو تو سنبھالے گا. میں نے کہا یار میں کیسے سنبھالوں گا, مجھے تو خود ایسے بالر نہیں کھیلے جاتے. وہی ہوا جی, وہ پہلا بال میں کھیلا, وہ ایسے کھیلا, روکنے گیا تو وہ اس نے کوئی, ان کے کیپٹن کو بھی اتنا کوئی بھروسہ نہیں تھا, اس کو چوتھی پانچویں سلپ, ایک سلپ لی ہوئی تھی. پہلے ہی بال میری سلپ لگی ہے, کیپر اور 4 سلپ کے بیچ میں سے جو ہے نا چوکا ہو گیا. اب میں نے یونس بھائی کی طرف دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے.
اگلا گیند اس کا اندر آیا, ایسے فائن لیگ پہ سنگل ہوگی, میں ادھر چلا گیا, تو یونس خان سامنے ہے, وہ شاید لائن سے پہلے آخری اوور تھا, پتہ نہیں کیسے بال کہاں لگ کے اندر آیا, پیڈ پہ لگا دی یونس خان لیگ بھی ہو رہا. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. یقین کریں کہ کئی دفعہ آپ کو جینوئن جو بالرز ہوئے ورلڈ کلاس بالر ہیں, چیلنجنگ ہوتے ہیں, ان سے زیادہ جو ہے وہ ایسے بالر تنگ کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم, پاکستان ٹیم کو کولو سیکرا ہمیں بہت تنگ کرتا تھا. میں تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ بال پکڑتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں نے اس کے 6 گیند یا 2 گیند جو بھی ہیں وہ کیسے میں نے گزارنے. حالانکہ بریٹ لی کو کھیلا ہے, میگرا کو کھیلا ہے, اینڈرسن کو کھیلا ہے, ڈے اسٹین کو کھیلا ہے, ٹھیک ہے ورلڈ کلاس بالر تو مجھے وہ اتنے مشکل نہیں لگتے تھے. اچھا تھوڑا سا ڈومیسٹک پہ واپس آتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں اور شاید انڈیا میں بھی کہ جہاں پہ ہر بچہ ہی کرکٹ کھیلتا ہے, تو قسمت کا رول بہت زیادہ ہوگا. مطلب یہ بڑا مشکل نہیں ہے یہ کہنا کہ جتنے لوگ کوشش کر رہے تھے اور جو اوپر تک آئے ہیں بس ان سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا, کچھ نظر انداز بھی تو ہو جاتے ہوں گے. دیکھیں میں یقین کریں کہ بات ٹھیک ہے, ہم اس پہ کہتے ہیں کہ لک فیکٹر اور یہ وہ, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ بے شک وہی ملتا ہے آپ کو جس کی آپ کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے فرام ادر کنٹریز کہ وہاں پہ اتنے لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے, اتنا کمپٹیشن نہیں ہے جتنا انڈیا میں اور پاکستان میں. دیکھیں یہاں پہ ہر بندہ آلموسٹ جو بھی آپ بچہ ہوگا نا وہ کرکٹ کھیلتا ہوگا. اگر اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کرکٹرز, پروفیشنل کرکٹرز کتنے زیادہ ہوں گے. تو اب کیا ہو گیا, اب آپ کی جو سلیکشن ہے یا اوپر آپ نے جانا ہے وہ اتنی سی چیزیں, چھوٹی سی چیزیں میٹر کریں گی, اور وہاں پہ آپ کو وہ چھوٹی سیکریفائسز, اتنی سی جو ایفرٹس آپ زیادہ کریں گے, وہاں پہ آپ کا ڈفرینس جو ہے وہ ڈلے گا دوسرے میں. کمٹمنٹ ہوگی, ڈسپلن ہوگا آپ کا, آپ کتنی زیادہ پیشنیٹ ہیں اس کے بارے میں, اس کے بعد کتنا انٹیلیجنٹلی آپ اپنے اسکل پہ کام کر رہے ہیں, اپنی ٹریننگ پہ کام کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس میں جتنی ہنگر زیادہ ہوگی, جو جتنا زیادہ ایفرٹ کرے گا, جو جتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا, ہر چیز کو جو کور کر کے آئے گا وہ اوپر جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہو سکتا ہے. وہ اللہ کا نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تو انصاف کرنے والا ہے, اور وہ کوئی بھی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو ضرور ملتا ہے. اچھا ایک نا یہ ظاہر ہے صحیح غلط کی بات نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی فلسفی ہے. تھوڑے دن پہلے وراٹ کوہلی نے سکور کیا فائنلی, 2-3 سال کا بیڈ پیچ تھا, اور یہ بالکل ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر پہ تو ابھی تک 2-3 سال کا بیڈ پیچ آیا ہی نہیں, وہ تو کنٹینیوسلی پرفارم کر رہا ہے. لیکن یہاں پر بڑی بات ہوئی کہ جی کمنٹ کیا گیا خاص طور پہ ہمارے پلیئرز کی طرف سے کہ جی دیکھیں انہوں نے 2-3 سال اپنے پلیئر کو سپورٹ کیا, کھلاتے رہے, فائنلی وہ فارم میں آ گیا. یہاں پہ ہائپوتھیٹیکلی بابر ہوتا ہم نے نکال دینا تھا, اور یہ وہ. اچھا پھر وہی بات, انڈیا پاکستان جیسے ملک میں کیا ایک بندہ آؤٹ آف فارم ہے بڑے لمبے عرصے سے, ٹھیک ہے پوٹینشیل ہے, ہمیں کھلاتے رہنا چاہیے, یا اس کی جگہ ایک نیا بندہ لے آئیں؟ پھر وہی بات ہے, غریب ملک ہے, غریب لوگ ہیں, ایک بندے کو ٹیسٹ کیپ مل جائے گی, اس کے کریئر میں 4 میچ بھی ہوں گے, کل کو تجزیہ ہو جائے گا, کہیں کی کوچنگ ہو جائے گی, اس کی بیسیکلی لائف سیٹ ہو جائے گی. ہم پوٹینشیل کے لیے ایک بندے کی لائف سیٹ نہیں کر رہے. مطلب یہ ہے فلسفی, اس میں ٹھیک غلط کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کس سائیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بابر کو چانس دیتے رہیں گے, آپ نیا پلیئر لے آئیں گے, کوہلی کو چانس دیتے رہیں گے, نیا پلیئر لے آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے اور یہ دیکھنا کہ ہے کون. ایک بندے نے آلریڈی 70-100 کر دیے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں, اس کی ہنگر بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی ایفرٹ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کا ڈسپلن بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی کمٹمنٹ, اس کا باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم. اسکور نہیں ہو رہا, وہ کھیل بھی ٹھیک رہا ہے اور وہ کنٹریبیوشن بھی کر رہا ہے. وہ کنٹریبیوشن نہیں کر رہا جو آپ پہلے وہ کر رہا تھا کہ ہر دوسرے میچ میں 100 کر رہا تھا, وہ نہیں ہو رہا اس سے, بٹ وہ 50, 60, 70 اتنے اسکور وہ کر رہا ہے.
لیکن باقی وہ ساری چیزیں ابھی بھی وہ پوری کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میچ ونر ہے, اور یہ میچ ونر ایسا نہیں ہے کہ ایک میچ, یہ جب کرے گا تو یہ 5 میں سے 4 میچ جتائے گا. تو اس کی بیسس پہ آبویسلی آپ اس پلیئر کو سپورٹ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں ایٹیٹیوڈ اس پلیئر کا, کہ وہ خود کیسا ہے, کس طرح فائٹ کر رہا ہے. بابر کے کیس میں بھی ایسا ہے کہ بابر اگر ہمیں نظر آتا ہے اس کا پوٹینشیل, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے, کوئی بھی ہو اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں, جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کسی پلیئر کا کیریئر جو ہے اب یہ کرے گا بھی تو کتنا کر لے گا, یا یہ اب اس کا اس پرفارمنس پہ جانا مشکل ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے ینگسٹرز میں کہ ہاں جی یہ فیوچر میں اگر اس پہ ہم تھوڑا ٹائم لگائیں, 1-2 سال بعد اس کی پرفارمنسز ویسی ہوں گی, تو دین یو موو آن. بٹ بڑا سوچ سمجھ کے موو آن کرنا ہے آپ نے, اور دیکھنا ہے اس پلیئر کو بھی, اور جو ریپلیس کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. بٹ یہ ضرور ہے کہ انڈیا میں سپورٹ کرتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی ہم کہیں نہ کہیں بہت جلدی اپنے پلیئرز کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں, اور 1-2 سیریزوں کے بعد ہم ان پہ پریشر بلڈ کر دیتے ہیں. ہمیں اس چیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کی پرفارمنسز کتنی ہیں اور کتنی دیر تک ہم ان کو ٹائم دیں گے. اس سے مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں تو ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نام میں نہیں لوں گا, لیکن یہاں پر تو مقتدر قوتیں, طاقتور لوگ جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ کل فلانے کو کھلاؤ, کل بالنگ اٹیک اسپنر سے کروا لینا. یہی تو مسئلے ہیں نا, کہ یہ چیزیں یہ جو پریشرز ہیں ان کو ہینڈل کرنا, اس چیز کو کیسے آپ نے اس سے نکلنا ہے, یہی تو وجہ ہے کہ یہاں پہ کپتانی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, کہ آپ نے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن پہ اوور کم بھی کرنا ہے اور جن کو ہینڈل کرنا. اچھا, کوچنگ بھی کی, سلیکشن بھی کی, سلیکٹر بھی رہے, آپ کے خیال میں ان ہائنڈ سائٹ ایک بندے کا کم ہے؟ میرے خیال میں ایک بندے کا ہی کام ہے, ایک بندے کا ہی کام ہے, تاکہ چیف سلیکٹر کوچ کے پیچھے نہ چھپے, اور کوچ جو ہے وہ چیف سلیکٹر کے پیچھے نہ چھپے, اور کپتان اور یہ دونوں یا تینوں ایک دوسرے کے پیچھے نہ چھپے, رسپانسبلٹی اصولاً. باقی یہ ہے کہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ آپ دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں یہ سسٹم چلتا ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی اگر یہ سسٹم نہ بھی ہو, الگ الگ بھی ہوں, تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں, ان کی آپس میں کوآرڈینیشن اتنی زبردست ہوتی ہے, وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ جب آپ وہ تینوں ڈفرینٹ پیجز پہ ہوں گے, ایٹ دا اینڈ آپ کی ٹیم سفر کرے گی. ایٹ دا اینڈ وہ کسی کا بھی ویژن یا جو پلاننگ ہے وہ کسی کی بھی نہیں چل رہی ہوگی, تھوڑی سی اس کی, تھوڑی سی اس کی چل رہی ہوگی, تو وہ ٹیم ورک نہیں ہوگا اور آپ کی ٹیم سفر کرے گی. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم نے ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہوا ہے, پریشر اتنا زیادہ ہم نے ڈال دیے ہوئے ہیں کہ وہ پریشر شیئر کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ فیسز رکھے ہوتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا پریشر وہ لے لے, تھوڑا سا وہ لے لے, تھوڑا سا وہ لے لے, جس پہ ہم اینڈ آف دا ڈے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ کسی ایک کا بھی ویژن پراپرلی جو ہے وہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اب تو شان ٹیٹ کہتا ہے کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں تو مجھے پریس کانفرنس کے لیے بھیجتے ہیں. یہی بات ہے نا, میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہے. آپ کی نیچے ڈومیسٹک کرکٹ سے لے کے ہر پلیئر, کپتان, ایک ایک کوچ, سارے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کوئی میچ ہارتے ہیں یا آپ کوئی سیریز ہارتے ہیں یا آپ کی پرفارمنسز ٹیم کی اچھی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا جو پوری آپ کی مشینری صحیح کام کرے گی تو آپ کی ٹیم ٹاپ کی ہوگی اور وہ جیتے گی. آپ کی پلاننگ غلط ہے, بورڈ کا قصور ہے, اس کا مطلب ہے آپ اندر غلط کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی ٹیم مینجمنٹ کا قصور ہے, آپ کے پلیئر پوری طرح نیچے سے تیار نہیں, آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کا قصور ہے, آپ کی پچز آپ کو مرضی کے مطابق نہیں مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا انفراسٹرکچر, کیوریٹرز جو نیچے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری چیزیں ملتی ہیں, ایک پیج پہ ہوتی ہیں اور اکٹھا کام کرتی ہیں ایز اے مشین, پھر آپ پرفارم کرتے ہیں. اچھا, آف ٹاپک اگین, لیکن ایک میں نے رومر سنی ہے, اللہ کرے ٹھیک ہو, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جیولن تھروور ہیں ان کو شاید 5 انڈورسمنٹس مل گئی ہیں
कॉरपोरेट सेक्टर से, अल्लाह करे ये बात ठीक हो। तो ये कितना ज़रूरी है कि हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो आए और क्रिकेट के अलावा हीरोज़ बनाना शुरू करे, वरना तो वही मसला है, अगर सिर्फ एक स्पोर्ट खेली जाएगी तो फिर तमाम इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ उसी के साथ होगी, फिर प्लेयर्स उतने ही अंडर प्रेशर खेलेंगे। जी बहुत ज़रूरी है, बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि थोड़ा सा हम इस तरफ आए हैं, क्योंकि आप स्टार्स बनाते हैं एज ए नेशन। आप ये जो टॉप के आपके परफॉर्मर हैं, हीरोज़ आप बनाते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं, जहाँ पे भी बात होती है उनका स्टेचर आप बड़ा करते हैं, उनको वो प्रेज़ देते हैं, उनको उस तरीके से ले के चलते हैं। फिर ही वो, अगर घर से ही आप उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दुनिया उनको नहीं मानेगी, और उनको आप उस तरीके से सपोर्ट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी। किसी को भी अगर आप बुरा कहना शुरू हो जाएंगे, आप घर से ही उसको नहीं मान रहे, तो दुनिया क्यों मानेगी उसको। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है ये जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक पहले था डिपार्टमेंट्स आपके सपोर्ट करते थे, जो भी कर सकता है। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स, कोई ना कोई चीज़ पकड़ें, कोई स्क्वॉश पकड़ ले, कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में लोगों को लेके आएँ, उनको सपोर्ट करें उस तरीके से। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो उन पे, तो हम क्यों नहीं, हम भी, हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है इस कौम के अंदर कि हम लोग कहीं पे भी जाके मेडल भी ले सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं दुनिया से। हमने मनवाया है, स्क्वॉश में देख लें, हमने राज किया और आज हम टॉप 70 में भी कोई प्लेयर नहीं है, तो क्यों नहीं है। इसी वजह से कि हम उसको पूरी प्रॉपर तरीके से उस पर तवज्जो नहीं दें। एक आपके बारे में भी रूमर है, गलत सही नहीं पता, कि आपने अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक पिच बनाई है, आप अभी से उनको ट्रेन कर रहे हैं। जी बनाई हुई है बिल्कुल। मैं जब रिटायरमेंट ली है मैंने, तो उस वक्त मैंने घर में कोशिश की कि मैं जिम भी बना लूँ, प्रैक्टिस फैसिलिटी भी बना लूँ। एक तो ये है कि ज़ाहिर रिटायरमेंट के बाद मैं बाहर जाके खुद भी अगर मुझे खेलना है तो मैं बाहर जाके तो नहीं खेल सकता, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये है कि बच्चों को फैसिलिटी मिले, वो एक उनको इन्वायरमेंट मिले ताकि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, और एक तो फिटनेस उनकी, एक सेहत बेहतर हो, दूसरा थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। बेटा है एक, वो खेलता है, अंडर 13 भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है, अभी अंडर 19 में वो हुआ है, CCA में सिलेक्ट हुआ है, HSN से खेलता है। बस उसको मैं ज़्यादातर अब अपना बॉलिंग का शौक़ पूरा कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद जो कि मेरा बड़ी ख्वाहिश थी जितनी देर मैं क्रिकेट खेला हूँ कि मैं बॉलिंग कर सकूँ, वो कभी शौक़ पूरा नहीं हुआ। तो वो रिटायरमेंट के बाद से मैं वो शौक़ पूरा कर रहा हूँ, और बेटा है वो बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी करता है। डोमेस्टिक का आपने जिक्र किया, हमने थोड़े दिन पहले एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तजुर्बा किया। आपके ख्याल में जो ट्रेडिशनली चले आ रहा है सिस्टम वो बेहतर है, या तजुर्बा जो हमने किया था वो बेहतर हो सकता था? देखिए बात ये है कि जब भी आप कोई भी आप सिस्टम जब बनाते हैं ना, पूरा एक निज़ाम आपका पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, तो उसको ख़त्म करके नया एक सिस्टम लाना, इट मीन्स कि आपको फिर उतना नहीं तो आधा टाइम चाहिए उससे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। यानी हर चीज़ आप ख़त्म करके एक नई चीज़ बिल्कुल लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उस वक्त भी इसका होमवर्क सही नहीं हुआ। चाहे वो सिस्टम ठीक है, दुनिया चलाती है, बट उसको प्रॉपर तरीके से हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, उसका हमें नुकसान हुआ। 3-4 साल में हम बेहतरी की तरफ जाने की बजाय मुझे लगता है जो पहले हो रहा था उससे भी हम नीचे आ गए, और अब फिर हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। अब फिर यही खदशा है कि अब वो एक चीज़ जो चल रही थी वो ख़त्म हो के दोबारा इस तरफ आई है, तो अब ये कैसे चलेगी, किस तरीके से हम दोबारा 4 साल में, वो ज़ाहिर है आपकी सप्लाई हर चीज़ वो ख़त्म हो जाती है, दोबारा से उसको फिर वो करना, वो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो ये कंटिन्यूटी जहाँ पे भी आपकी ब्रेक होगी ना, आपको हिकअप्स आएंगे, झटके आएंगे, और वो झटके हमने ले लिए हैं, 4 साल झटके लिए हैं, और अब फिर हम दोबारा से वो झटके लेने जा रहे हैं। देखें अल्लाह खैर करे, कोई
جلدی اگر ہم وہ پرانے سسٹم پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہے اس کو ایگزیکیوٹ پراپر طریقے سے کرنا ہی بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. وہ جب تک نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے. ارے میں بڑا پوچھنا چاہتا تھا ہمیشہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر تو بڑا مشہور ہے نا، امیر آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور وہ اٹ میکس لاٹ آف سینس آلسو بیکاز پاکستان میں جن ہاؤس ہولڈز، مطلب میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا، ہاؤس ہولڈ جس کی انکم 2 لاکھ روپے ہے وہ 8% بھی نہیں ہے. سو وہ ظاہر ہے انہوں نے آپس میں ہی شادیاں کرنی ہیں، انہوں نے آپس میں ہی اور دیگر کام کاروبار سارے کرنے ہیں. اچھا پھر وہ ہم شادیوں پہ اکثر بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی ہوتا ہے کہ تم اس کو کس طرح جانتے ہو، فلانا اس کو کیسے جانتا ہے، پھر وہ کامن فرینڈز نکل آتے ہیں، ڈاک خانہ ملانے کا ہمیں شوق ہے، وہ ایک دم سے ہوتا ہے کہ ہاں ہاں سچ اے اسمال ورلڈ. بھائی سچ اے اسمال ورلڈ کیا، تو بھی او لیول کیتا ہے، انہیں بھی او لیول کیتا ہے، کنے کو لوگ نے جنہوں نے او لیول کیتا ہے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہو. تو جب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت عرصے سے، کیونکہ شہروں میں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، یہاں پہ تو گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں پہ تو اب اسکولوں میں گراؤنڈ نہیں ہے، گھروں کے اندر اسکول ہیں. اب جو لڑکا ٹیم میں آ رہا ہے وہ گگو منڈی کا ہے، وہ کسی اور جگہ کا ہے. یہ جب ٹیم میں آتے ہیں اور آگے سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی ریگنگ، کوئی بلینگ، کوئی مطلب اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں وہاں پہ؟ میں آئی تھنک کہ پہلے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور آئی تھنک کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو بہت بڑے سٹارز تھے اس ٹائم ٹیم میں، انضمام الحق، وسیم اکرم، وقار جونز، ثقلان مشتاق. یہ وہ لوگ تھے کہ جو آلریڈی ورلڈ کلاس پلیئر تھے. تو اس ٹائم ہمیں کافی مشکل لگتا تھا کہ آ کے کیسے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور کیسے ہم نے بٹ آئی تھنک ود ٹائم جو ہے وہ چیزیں موو آن ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ جس طرح دنیا میں بھی چینج ہوا یہاں پہ بھی. اب آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی ایشو. ابھی شاہ نواز دھانی آیا ہے، لوگ آتے ہیں بالکل چھوٹے شہروں سے بھی آتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ جو کلچر ہے وہ اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا، اور اوور آل ایکسپوجر بھی اس قسم کا ہو گیا ڈومیسٹک سے بھی لڑکوں کا، کہ اب آ کے آپ کو اس طرح فیل نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان ٹیم میں جب آتے ہیں تو کوئی ایسا لگے کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے. اس ٹائم ہمیں لگتا تھا کیونکہ وہ گیپ ہی بہت زیادہ تھا ڈومیسٹک اور اس کا، اور پھر وہ جو اسٹیچر تھا ان پلیئرس کا کہ جن کو ہم 92 میں دیکھ رہے ہیں کھیلتے ہوئے، اور سڈنلی ہم ان کے ساتھ آئے ہیں ڈریسنگ روم میں سامنے، تو وہ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، سامنے بیٹھتے بھی نہیں ہوتے تھے ہم تو کہیں چھپ کے بیٹھتے ہوتے تھے سائڈوں پہ. جہاں دیکھا کہ یہ سینئر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کو پیچھے یا باہر بیگ رکھ دیا، وہاں سے بس اندر جانا نہیں، سائڈ پہ رہنا ہے آرام سے. وہ ایک یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایسی، تو ایک رسپیکٹ کا بھی ایسا تھا کہ وہ ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھ جائے. اچھا ویسے تو خیر میرے سے تو آپ بہت ینگ تھے جب آپ نے ڈیبیو کیا، لیکن بہرحال آپ کا لیٹ ڈیبیو تھا، اور اسی طرح ہم سنتے تو رہتے ہیں KFC والے جو انکل تھے وہ 60 سال کی عمر میں ہٹ ہوئے اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں. لیکن کچھ ایسا کہیں کہ مطلب میرے جیسے لوگوں کو تسکین پہنچے کہ ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار اب تو لیٹ ہو گئے، اب تو انٹری کریں گے تو نہیں کچھ بھی بن پائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بلیو یہ ہے نا کہ اٹس نیور لیٹ. یہ آپ کو، اور جب ہم دنیا میں یہ مان لیتے ہیں نا کہ ہم پہلے ایگزامپلس ڈھونڈنے چل پڑتے ہیں کہ اچھا پہلے کبھی یہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ پھر جو ہے وہ فالوور ہیں، ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے. جب آپ کے اندر یہی چیز ہوگی نا کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا پہلے نہیں ہوا یہ میں نے کرنا ہے، یہ آپ کی اپروچ ہوگی نا، تو پھر آپ کوئی ایسی چیز کریں گے. تو میرے لیے بھی یہ ایک چیلنج تھا. ایٹ دا ایج آف 27 میرا ڈیبیو ہوا، تو ڈیبیو پہ ہی لوگوں نے باتیں شروع ہو گئے کہ اچھا جی یہ 27 میں کیا، یہ 3 سال اور کھیل لے گا، 2 سال اور کھیل لے گا، تو ہمیں ٹائم ویسٹ کرنا. بلکہ کئی دفعہ تو آپ کے رشتے دار گھر والے بھی پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب میں 2-3 سال کے لیے باہر ہوا 33 پہ پوچھنا شروع ہو گیا کہ اب آگے 33 کے بعد اب کہاں سے کم بیک ہونا آ رہی ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ نے خود بلیو کرنا ہے نا. آپ کوشش کرو کہ ہاں میں نے اس کو بریک کرنا، تو اس کے لیے میں نے پھر ایکسٹرا کچھ کرنا ہے. لیکن آپ خود بھی تو ایک دفعہ کٹ جلانے لگے تھے. وہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ تو کہنا بالکل فضول بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ میں کبھی زندگی میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا، کبھی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا.
یہ تو بہت آتے ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن کتنی جلدی اس کو آپ اوور کم کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ. ایک ٹائم پہ آپ 35 میں نہیں ہیں، یونس خان اور میں 35 میں نہیں تھے انگلینڈ سیریز کے لیے. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ یار ہم اب ہماری تو اب کوئی آگے ہمارا فیوچر نہیں ہے، کہ ہم 35 میں بھی نہیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ بھائی اب کرکٹ آپ چھوڑ دو. بٹ وہ ایک لمحہ تھا، اس کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ نہیں ابھی ہم نے جو ہے نا ابھی ہم نے فائٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد فوراً ہی آپ دیکھیں 3-4 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد کم بیک ایز اے کیپٹن کم بیک ہونا، اور پھر اس کو. تو یہ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، ایسا کوئی ٹائم آتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک مشکل ٹائم ضرور ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. بھائی آئی گوٹ نتھنگ ٹو لوز ناؤ، اس سے نیچے میں کتنا کیا جاؤں گا، اب تو میں یہاں سے صرف اوپر ہی جا سکتا ہوں. اور اس اپروچ سے جب آپ نکلتے ہیں تو دین بیسیکلی دیٹس سم تھنگ سبسٹینشیل. ایک سیریز میں بہت پریشر تھا کہ او ڈی آئی میں آپ کو کیپٹن نہیں ہونا چاہیے، ایک میچ میں آپ باہر بیٹھ گئے. جی جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ دیٹ واز آسٹریلیا سیریز. بالکل، اور وہ میچ بھی پاکستان ہار گیا. ہاں جی، ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہونی تھی آسٹریلیا سیریز کے بعد ہی. نیوزی لینڈ سیریز تھی اس کے بعد، ایک سیریز ہم نے اور کھیلنی تھی اور پھر ورلڈ کپ تھا. سو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسی چیزیں بہت آتی ہیں، لیکن آپ کو اس ٹائم پہ بلیو کرنا ہے کہ اچھا اگر میری قسمت میں یہ ہے، اللہ نے یہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، بٹ اس سے گھبرانے کی بجائے میں نے کوشش کرنی ہے ایسے نکلنے کی. اور دین ود ان 4 days وہ جو ریوائول ہوا اور جس طریقے سے رنز ہوئے، آئی تھنک وہ اگر بلیو نہ ہوتی اور اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ نہ ہوتی تو آدمی وہاں سے نہیں نکل سکتا. آپ کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کتنی دیر میں فیصلہ لیا کہ میں یہ میچ باہر بیٹھوں گا، اور جب ایک دفعہ فیصلہ لے لیا تو اس کے بعد کیا ملامت کرتے رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. سمپلی آپ بس کچھ سوچتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرنا، اور اس کے بعد آبویسلی دین یو بیسیکلی آپ کوشش کرتے ہیں چیزوں کو انالائز کرنے کی، کہ بجائے میں پریشر میں یہ میچ کھیلوں اس میں اپنے آپ کو ٹائم دوں. ٹیسٹ میچ کی تیاری مجھے یاد ہے، وہ میچ نہیں کھیلا، پھر وہ 3 day گیم ہو رہی تھی پاکستان اے کی آسٹریلیا کے ساتھ. مجھے انہوں نے پوچھا کہ تم نے اگر پریکٹس کے لیے میچ کھیلو تاکہ تھوڑی فارم آ جائے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں آئی نیڈ سم ٹائم آف، میں نے کھیلنا نہیں ہے، میں نے وہ میچ بھی نہیں کھیلنا. میں جاؤں گا، دیکھوں گا، میں اپنی پریکٹس کروں گا. تھوڑا سا میں نے اپنے مائنڈ کو ریسٹ دینا ہے اس پریشر سے، اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے فزیکلی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو میں جاتا تھا وہ 3 day میں، مجھے یاد ہے شارجہ وہ میچ ادھر تھوڑی دیر دیکھتا تھا، میں نیٹس میں چلا جاتا تھا، ادھر میچ شروع ہوتا تھا، میں تھوڑی دیر صبح بیٹنگ کرتا تھا، پھر میں واپس چلا جاتا تھا، میچ دیکھتا تھا، پھر جس طرح ٹیسٹ میچ ہوتا تھا لنچ کے بعد جا کے تھوڑی سی بیٹنگ کرتا تھا، پھر شام کو بیٹنگ کرتا تھا. 3 دن یہی میں نے روٹین رکھی اپنی ڈیورنگ دیٹ گیم. ٹوٹلی میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کی طرف لے گیا، میں بجائے پیچھے سوچنے کے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے تیاری کرنی ہے، سیشن بائی سیشن میں نے اپنا وہ جو کانسنٹریشن اسپین ہے بیٹنگ کا وہ کیسے بڑھانا ہے. اینڈ دیٹ ہیلپڈ بیسیکلی. لاسٹ میچ تھا آپ کا، اور آخری دن میں 4 وکٹس چاہیے تھیں اور وہ ٹیل کھڑی ہو گئی ان کی. تو اس وقت دل میں جو گالیاں چل رہی تھی وہ پلیز آڈینس کو بتا دیں. نہیں، گالیاں نہیں ہیں، یقین کریں وہ جب آخری 15 اوور تھے تو ڈیسپریٹ ہو گیا یاسر بھی، عامر، ایون حسن، اور جو سارے پلیئر بھی تھے. وہ ایک تو سیریز پہلی جیت تھی، پھر یونس خان میں ریٹائر ہو رہے تھے، ٹیم کو تھا کہ یار یہ میچ جیت جائیں تو کیا ہی بات ہو جائے. تو وہ ایک سٹیج پہ آ کے جب مینڈیٹری اوورز شروع ہوئے، اوپر سے کلاؤڈی ویدر ہو گیا، لائٹ تھوڑا قطرے گرنے شروع ہو گئے بارش کے، تو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی نا، تو سارے کہ ابھی آؤٹ ہو جائے یا آخری وکٹ. تو مجھے باقاعدہ روک کے
ان کو ساروں کو اکٹھا کر کے مجھے اور یونس خان کو کہنا پڑا, سب کو بلا کے بولرز کو, کہ ہولڈ آن, پروسیس اپنا ریپیٹ کرو بھائی, صحیح جگہ پہ بال کرو. آؤٹ ہونا نہ ہونا بیٹسمین کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اس نے نہیں ہونا تو نہیں ہونا, ہم کیا کر سکتے ہیں. بٹ وی کین ڈو کہ یار ہم اپنے پلان میں بال کریں اور کام ڈاؤن, ایزی, ریلیکس, مزے سے, جلدی نہ کرو. اچھا, یونس خان کا آپ نے ذکر کیا, ہم سنتے ہوتے تھے ایز فینس کہ کوئی آپ کا جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ. یہ نہیں کبھی پتہ لگا کہ مسئلے اگر تھے تو تھے کیا تو کچھ تھے مسائل؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کئی چیزوں کو خام خواہ جو ہے نا, وہ صرف وہ میڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی بات ایسی کر دی میڈیا پہ جس کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں, کوئی تھوڑی سی ایسی بات ہوگی جس کو لوگوں نے پھر ادھر ادھر گھما کے کچھ اور ہی بنا دیا. آئی تھنک جس کے ساتھ آپ اتنا عرصہ کھیلتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں اور اتنی پارٹنرشپس ہوتی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہو. وہ تو آپ ٹیم میں پھر وہ بالکل آپ کی وہ تو کبھی کیمسٹری بن ہی نہیں سکتی. آئی تھنک وی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. ڈفرینس آف اوپینین کئی دفعہ آ جاتا ہے, کسی چیز پہ آ جاتا ہے, وہ کہیں پہ بھی آ جاتا ہے. آپ کا میرا ہو سکتا ہے, گھر میں ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم کئی دفعہ ہائی بہت زیادہ دے کے تو عجیب سی سچویشن بنا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی سچویشن ہے. آج بھی ملاقات ہوتی ہے, مزیدار, یاد بھی کرتے ہیں پرانی ساری چیزیں, اور میرے خیال میں وہ سنہری یادیں ہیں جو کٹھے ہم نے. اچھا, یہ آرٹسٹ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا رہا ہے, اسپورٹس مین بھی پاکستان میں متاثر رہے ہیں, کرکٹرز ناٹ ایز سچ, لیکن بہرحال کیسز مل جائیں گے. جو نئے پلیئرز آتے ہیں ان کو کوئی ہوتا ہے منی مینجمنٹ سکھانے کے لیے کہ اچھا اس کو اب انویسٹ کیسے کرنا ہے, اچھا کرکٹ کے بعد کیا کرنا ہے, یہ سارے معاملات پاکستان میں ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں ہے. انڈیا بہت آگے ہے اس چیز میں. آئی تھنک ان کا ایک سسٹم ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے بڑے ارلی اسٹیجز پہ مینیجرز ہیں, پھر فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں, پھر ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو وہ پراپرلی ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہی ہے کہ میں ہوں سینئر پلیئر, کوئی جونیئر آیا تھوڑے عرصے بعد میں اس کو بتا دوں گا. یہاں تو 2-3 سال آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرانی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پاکستان میں اویئرنیس کی. آبویسلی فرام نو ویئر آپ جب کھیلنے آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کے لیے شروع میں گائیڈ لائن ہونا بہت ضروری ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے ان کو بتانے کے لیے, ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. آج کل کیا روٹین ہے؟ آج کل ایک تو چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل بنا رہا ہوں جی, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا میں ڈائریکٹر بھی ہوں, ایمبیسڈر بھی ہوں, اور یونیورسٹی آف لاہور میں بنا رہا ہوں. لاہور یہاں کے بالکل قریب ہی ہے, رائیون روڈ کے ڈیفینس روڈ پہ. بچے جو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو آج کل زیادہ تر اس کے لیے فنڈ ریزنگ اور سارا کچھ اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے. اور باقی تھوڑا سا ظاہر ہے SNGPL ریوائول ہو رہی ہے کرکٹ کی, اس کی طرف تھوڑی سی مصروفیت, دوبارہ سے ٹیم بنانا اور اس کو آگے لے کے چلنا. اینڈ اوبویسلی تھوڑی بہت کرکٹ, اب یہ MSL اسٹارٹ ہو گئی ہے, لیجنڈز لیگ اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس کے لیے فٹنس, تھوڑا بہت فٹ رہنا, کبھی کبھی کو کھیل لینا, وہ بھی اب ایک کام بڑھ گیا. بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے جو ہے نا کم از کم لیگز کے لیے اویلیبل کر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ پھر سے تھوڑا سا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک موٹیویشن مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ ایک موٹیویشن مل گئی ہے سارے کرکٹرز کو MSL کھیلنے کے بعد. انجی بھائی بھی کھیلے ہیں, حاجی محمد اکرم صاحب بھی کھیلے ہیں, پھر آپ کے باقی جو پرانے سٹارز ہیں بہت سارے, مشی بھائی کھیلے ہیں. جو آخری 2 سال تھے ODI سے ریٹائر ہونے کے بعد جو آپ نے ٹیسٹ کھیلے, اس میں جو کمفرٹ نظر آتا ہے, جو کمانڈ نظر آتی ہے, جو ہوتا ہے کہ بالکل جو فارمیٹ ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے اور مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, وہ صرف تجربے کی وجہ سے یا جو ODI کا پریشر ختم ہوا اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوا؟
نہیں میرے خیال میں وہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے آپ کا. ادروائز میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے آپ جب کوئی ایک فارمیٹ کھیلتے ہیں, کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی. آپ اسپیشلی پاکستان ٹیسٹ میچز اس طریقے سے کھیلتا بھی نہیں ہے, تو آپ جب کمپیٹیو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ون ڈے یا T20 انٹرنیشنل لیول پہ اس انٹینسٹی پہ, تو فلوئنسی ہوتی ہے آپ کی, آپ کو مشکل نہیں ہوتی آپ جب ٹیسٹ میں آتے ہیں. یقین کریں ہم 2 ٹیسٹ کھیلتے تھے یا 3 ٹیسٹ, تو ایک ٹیسٹ تو سیٹ ہونے میں گزر جاتا, اور ہمیں کئی دفعہ مشکل ہوتی تھی. اس کے لیے ہمیں بڑی مشکل سے بڑی تیاری کر کے پہلی اننگ بڑی عجیب سی اسکریچی ٹائپ ہوتی تھی. ویسٹ انڈیز میں مجھے یاد ہے میں نے 99 تو کیا تھا آخری سیریز میں پہلے میچ میں, بٹ وہ پہلا جو 50 تھا وہ بڑا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے, حالانکہ میں اچھی فارم میں تھا اس سے. لیکن وہ انٹرنیشنل کرکٹ جو آپ عرصے بعد کھیلتے ہیں, اظہر کے ساتھ دیکھ لیں, جو بھی صرف ایک فارمیٹ پہ آیا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں ایکسپیرینس تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ آپ سے. کی بات کاٹ رہا ہوں, اس پہ مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا. مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, لیکن موقع آج ملا ہے بڑے عرصے بعد, کہ اظہر علی کا ایک بڑا بیڈ پیچ چل رہا تھا 2 ٹیسٹس میں, وہ اس نے کچھ نہیں کیا. پھر تیسرے کی پہلی اننگز میں اس نے سینچری کی, اور آپ اور یونس پہ کیمرہ گیا اور آپ لوگ اس طرح خوش ہو رہے تھے جیسے آپ لوگوں نے کی ہے. کیا چل رہا تھا اس وقت؟ آپ نے اس کو کیا ایسا کہا تھا جس کے بعد وہ کلک کر گیا, اور آپ اتنے خوش کیوں تھے؟ دیکھیں اوبویسلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیم جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہے. اسپیشلی اظہر علی کا جو رول تھا 2010 کے بعد ٹل 17 یا جب تک وہ کھیلا ہے پاکستان کرکٹ میں, وہ بڑا لیڈنگ رول تھا اس کا. اور جس قسم کا وہ پلیئر تھا اور جس طرح کی اس کی پرفارمنسز تھی, تو آلویز فیل کہ اس کی پھنسا ہوا تھا. کافی کام بھی کیا, اس کی جو پرابلم ہو رہی تھی جو اسے, اس پہ بہت زیادہ یونس خان تو بہت ہی زیادہ کام کرتے تھے اس ٹائم پہ. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ویڈیوز بنوانا نیٹ میں یا میچ میں بھی, اور پھر جب ہم نے واپس ہوٹل جانا تو بس میں وہ ڈسکس کرتے تھے, اپنی بھی دیکھتے تھے, اور کسی کو اگر پرابلم ہو رہی ہے, مجھے ہو رہی ہے, ایون اظہر کو ہو رہی ہے, تو بیٹھ کے ہاں جی دیکھتے تھے اس کو سلومو میں کہ یہ, اور پھر اگلے دن کا پلان کرتے تھے کہ کیسے اس پہ کام کرنا. اور مورل سپورٹ بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب وہ کام کر گئیں اور وین ہی گاٹس رنس, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ایک ٹیم ویسے بھی ایز اے ٹیم مین بھی اس کے لیے ایک خوشی تھی. اور یہ بھی تھا کہ آبویسلی وی کنٹریبیوٹیڈ ایز سینئر پلیئرس کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ یہ اس مشکل دور سے, مشکل ٹائم سے نکلے. اس وقت T20 اور ODI میں بھی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو اپنی اپروچ اگریسو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ناقدین ہیں وہ آپ پر بھی ذمہ داری ٹھہراتے ہیں کہ جی سنس یور کیپٹنسی وہ ایک ڈیفینسو اپروچ آ گئی ہے. تو ظاہر ہے اس سے تو اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسی بھی ٹیم ہے اس کو اگر مزید اگریسو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے پڑیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں نا, اب سب سے پہلے اپنے ریسورسز ڈیولپ کرتے ہیں یا ریسورسز کو دیکھتے ہیں. کوئی بھی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے کہ پہلے آپ اسٹریٹجی بنائیں اور بعد میں آپ چیک کریں کہ میرے پاس ہتھیار کون سے ہیں, میں نے لڑنا کیسے ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر اگریسو کرکٹ کی طرف جانا ہے جیسے انگلینڈ نے کیا 2015 کے بعد, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چینج کرنا ہے تو صرف ٹیم میں چینج کرنا ہے, نہیں, انہوں نے تھرو آؤٹ اپنا سسٹم چینج کیا, نیچے ہر چیز چینج کیا انہوں نے. آپ کے پاس وہ ریسورسز جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے جو اس میں کام آئیں گے, ویسے پلیئر نہیں بنائیں گے نیچے, ویسے آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گے. آپ ایک پلیئر نے ساری زندگی ایک کام نہیں کیا, اس کو کہیں جی انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے کرو. بابر اعظم اگر وہ 100 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتا ہے یا 130 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتا ہے, تو سڈنلی آپ اس کو کہیں گے تم نے 170 یا 160 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے. یہ شاہد افریدی کو آپ کہیں گے یار آپ نے جو ہے نا جا کے پہلے 20 بال یا 15 بال شاٹ نہیں مارنے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریسورسز ڈیولپ کرنے ہیں, نیچے سے آپ کو سارا سسٹم اس طریقے سے چلانا ہے, پھر آپ اس کو موو آن کریں گے اس اسٹریٹجی کو. تو آئی تھنک ٹھیک ہے, پاکستان کو اور دنیا کو اگر ضرورت ہے, بالکل ہے ضرورت, دنیا کس طرف جا رہی ہے, رائٹ فرام دا اسٹارٹ نیچے سے اس کو بدلیں, ڈومیسٹک میں بدلیں,
تو انفراسٹرکچر ویسا ڈیولپ کریں, نیچے سے لوگوں کو وہ چیز بتائیں کہ ایسے کھیلنا ہے. جب آپ کے پلیئر ویسے آ جائیں گے آٹومیٹیکلی, پھر آپ کے لیے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنا آسان ہے اور وہ سکسیسفل بھی ہوگی. آپ کا پہلا جو سٹنٹ تھا پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے, وہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے کپ اٹھا لیا. اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ شاید T20 کریئر آپ کا لمبا ہو سکتا تھا. لیکن دکھ تو آپ کو زندگی میں آپ کو اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کئی ریگریٹس بھی ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کھیل سکتا تھا, جو 2 ایشیا میں ورلڈ کپ ہوئے ہیں وہ میں کھیل سکتا تھا, کیونکہ میں 2012 کا ورلڈ کپ نہیں کھیلا, 14 کا نہیں کھیلا, 16 کا نہیں کھیلا, اور پی ایس ایل میں کھیلا ہوں, 16, 17, 18 بھی کھیلا ہوں, اور اوبیسلی ڈومیسٹک بھی کھیل رہا تھا اور پرفارمنس بھی کر رہا تھا. بٹ اوکے فائن, سم ٹائمز آپ جو بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, نیچے پاکستان ٹیم یا آپ کے ملک نے موو آن کرنا ہوتا ہے, فائن, آپ موو آن کر جاتے ہیں وہاں پہ اور آگے نکل جاتے ہیں. بٹ جو اسلام آباد کے ساتھ, آئی تھنک دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. پہلا آپ کا پی ایس ایل ایک بہت بڑی پروڈکٹ پاکستان کی, اس کا آنا, پھر کیپٹل کی ٹیم کو لیڈ کرنا, پھر وہ کیپٹل کی ٹیم کا جیتنا. کوئی بھی آپ کی لیگ ہو رہی ہے, انوگرل جو بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے, ایک اپنی, آج بھی ہر کوئی یاد کرتا ہے اور یاد کرے گا ہمیشہ کہ فرسٹ چیمپئن واز اسلام آباد. بالکل. ایک چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ پرفارم نہیں کر رہے پاکستان کھیلتے ہوئے, تو پھر تو شاید کیپٹن ہونا ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں آپ کی ٹیم میں جگہ پکی ہے کیونکہ آپ کیپٹن ہیں. ایک بندہ جو پرفارم کر رہا ہے اس کو تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا جیسے ملک میں کیپٹنسی لینی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک تو کافی بڑا مدعا ہے, گالیاں پڑتی ہیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھی سوچنا ہے اور جنہوں نے ڈیسیجن کرنا ہے انہیں بھی سوچنا ہے کہ کیا مینٹلی وہ بندہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دونوں پریشرز کو ڈیل کر سکتا ہے. کیونکہ سب سے جو بڑی دنیا میں ہے پریشر, لیکن انڈیا اور پاکستان میں, یہ ایشیا میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ خواہ مخواہ جو قصور اس بندے کا نہیں بھی ہوتا وہ بھی ہم اس پہ ڈالتے ہیں. یعنی کہ اگر قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے اور باہر کسی سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا, تو وہ بھی بابر اعظم پہ ڈال دیں گے یا جو کپتان ہوگا. تو یہ جو ہے نا, یہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. آن دا ادر ہینڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیپٹنسی میں, آپ نے ایز اے پلیئر, ایز اے کیپٹن اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے. میں اگر بالر ہوں یا بیٹسمین ہوں تو آئی ایم اونلی اے بیٹسمین. جب میں بیٹنگ کرنے جاؤں گا, میں نے اس کو, اس وقت میں اگر کپتانی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو دین میری پرفارمنس ایز اے بیٹسمین نہیں ہوگی, جو کہ میرا پرائمری جاب ہے. اس کے بعد جب میں فیلڈ میں ہوں تو میں نے بیٹنگ کو سائڈ پہ کرنا ہے, پھر میں نے اس ٹائم پہ صرف ایز اے کیپٹن سوچنا ہے آن بہاف آف مائی ٹیم اور اگلی ٹیم, اور دیکھنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ڈیسیجنس کرنے ہیں, آپ اس کو اپنے ریسورسز کو کیسے چلانا ہے میچ جیتنے کے لیے. اینڈ یو نیڈ ٹو بی مینٹلی ویری اسٹرانگ اینڈ ٹیکٹیکلی ویری اسٹرانگ. اچھا مصباح, ایک تو آپ کو گڈ نیوز دینی ہے کہ ہمارا جو زلمی ٹی وی ہے وہ صرف کرکٹ کور نہیں کرے گا, وہ دیگر سپورٹس بھی کور کرے گا. اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ پہ, پہلے پوڈ کاسٹ میں آ کے تو جو ہم سب کی خواہش تھی اس کو پورا کر دیا. جی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, پاکستان کی سپورٹس کے لیے بڑا ضروری ہے, سپورٹس مین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز ہوں جہاں پہ ان کو پروجیکشن ملے. اور ہم نے سٹارز اگر بنانے ہیں تو ایسے فورم ہمیں چاہیے, اور جب وہ لوگ آئیں گے اور ڈفرینٹ اور لوگ آ کے اس پہ بات کریں گے تو آئی تھنک دیٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ ہماری ہر سپورٹس کو. ہم صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, باقی بھی سپورٹس کے جو ہیروز ہیں ان کو سامنے لانا, ان کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں ہماری ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ.
مزید سوالات پوچھیں گے. اور آج اگر میں کچھ ایسے سوالات جو آپ کرنا چاہتے تھے اور میں بھول گیا ہوں تو پلیز ہمیں کامنٹ میں لکھ کر بھیجیے. ہم دوبارہ مصباح سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے شو میں آئیں تاکہ آپ کے سوالات ان سے کیے جا سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.